अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बेशक दुनिया की ज़ाहिरी आसाइशें बहुत जल्द समझ में आने वाली शय हैं, लेकिन बातिन के राज कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे खाविंद की इतनी दौलत, कारोबार, कारें और कोठियों का मालिक कौन होगा। तभी मेरी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि इन सब चीज़ों का असल वारिस मेरी ही कोख से जन्म ले। शादी के 5 साल तक औलाद ना हुई तो हमने कुछ महसूस ना किया। ये वक्त हंसते मुस्कुराते गुजर गया। आस बंधी रही कि जल्द या बदेर अल्लाह ताला का करम होगा और मैं माँ बनूंगी। मैं दुआ में हमेशा औलाद नरीना की तमन्ना किया करती थी। मेरे खाविंद को भी औलाद की ख्वाहिश थी, लेकिन वो इस ख्वाहिश के पीछे इस कदर दीवाने नहीं थे, बल्कि मुझे भी समझाते रहते थे कि अफसुर्दा ना रहा करो, खुद पर हमा वक्त इस महरूमी को तारी ना रखा करो। हमें अगर अभी तक औलाद नहीं हुई है तो इसमें मालिक हकीकी की कुछ मसलहत होगी। मेरे शौहर दिल के सखी थे। ससुराल वाले उन्हें उकसाते थे कि लाखों के मालिक हो, दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो यही जवाब देते कि खुदा ने चाहा तो औलाद भी इसी शरीके हयात से होगी। मैं बिल्किस पर सौकन नहीं लाऊंगा। उन्होंने मेरे इलाज में किसी किस्म की कसर न छोड़ी। बड़े बड़े शहरों में ले गए, काबिल से काबिल डॉक्टरों को दिखाया, नतीजा कुछ नहीं निकला। डॉक्टरों ने उनको बता दिया कि बांझपन का कोई इलाज नहीं। एक लेडी डॉक्टर ने यह मशवरा दिया कि बेहतर है कि किसी लावारिस बच्चे को गोद ले लें ताकि आपकी ममता के जज्बे की तस्कीन हो और आप नॉर्मल रहें। उन दिनों जब मैं किसी औरत की गोद में नन्ना मुन्ना बच्चा देखती तो दिल की अजीब हालत हो जाती थी। जी चाहता था उस औरत से बच्चा छीन लूं और उसको अपनी बाहों में छुपा लूं। अपने बेडरूम में मैंने नन्हे मुन्ने, गोल मटोल, फूल जैसे बच्चों की कई तस्वीरें लगा रखी थीं और रोज़ ही हसरत से उन तस्वीरों को देखती थी। जब तक आस बंधी थी, वक्त किसी और तरह से कट रहा था, लेकिन जब डॉक्टरों ने नाउम्मीद कर दिया तो दिल की बेचैनी बढ़ गई। साहिर ने बहुत दिलजोई की, दिन रात समझाते थे कि गम ना करो, हम अपनी दौलत और जायदाद फलाही कामों के लिए वक्फ कर जाएंगे। लेकिन मेरे जी को उनकी कोई बात नहीं लगती थी। मैं अपने घर और आंगन में एक हंसता खेलता बच्चा देखना चाहती थी, उसकी चहकारें और किलकारियां सुनना चाहती थी। इस गम में बिलाखिर मैं शदीद बीमार पड़ गई। मुझ पर अफसुर्दगी के दौरे पड़ने लगे और साहिर को मुझे माहिर नफ्सियात के पास ले जाना पड़ा। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात रूबी से हो गई। वो मेरी क्लास फेलो रही थी। मैट्रिक तक हमने साथ पढ़ा था, फिर कुछ पता नहीं चला कि वो किधर गई। आज अचानक उसको क्लिनिक पर देखा तो पहली नज़र में पहचान न सकी। उसने नर्स का लिबास पहन रखा था और कदरे मोटी हो गई थी। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया और बड़ी गर्मजोशी से मिली। जब मेरा हाल अहवाल सुना तो कहने लगी, मेरी एक वाकिफ आया बड़े अस्पताल में काम करती है, मैं उसके ज़िम्मे ये काम लगाती हूँ कि कोई लावारिस बच्चा अस्पताल में जन्म ले तो हमें इत्तला कर दे। दरअसल ऐसे बच्चों को गोद लेने के ख्वाहिशमंद लोग पहले से ही अपना नाम पता लिखवा जाते हैं। ऐसे बच्चे कभी कभार अस्पताल के पालने में कोई छोड़ जाता है, लेकिन गोद लेने वालों का तांता बन जाता है। मेरे दिल में उम्मीद का चिराग रोशन हो गया। मैंने इसरार करके उससे आया का पता मालूम किया और उसी रात आया के घर चली गई। वो एक उधेड़ उम्र और खासी तेज़ औरत थी। मैंने उसको आने का मकसद बताया कि मैं काफ़ी दौलतमंद हूँ। अगर तुमने मुझे अस्पताल से गौहर मकसूद ला दिया तो मैं तुम्हारा मुंह अशरफियों से भर दूंगी। आया बेहद लालची औरत निकली। मैं तो समझ रही थी कि मुझे कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन वो तो रकम हासिल करने की खातिर अगले ही दिन मेरे घर के दरवाजे पर आ मौजूद थी। उसको डर था कि मुझे किसी दूसरी जगह से बच्चा मिल गया तो यकीनन उसका इनाम मारा जाएगा। उसने मुझसे पूछा, बेगम साहिबा, अगर मैं आपको इसी हफ्ते बच्चा ला दूं तो आप मुझे कितना इनाम देंगी? मैंने कहा, जिस कदर तुम मांगोगी। वो हैरत ज़दा होकर मेरा मुंह तकने लगी, फिर चली गई। मैंने साहिर को बताया तो उन्होंने कहा, बेहतर तो ये है कि तुम मेरे या अपने अजीज़ों में से किसी का बच्चा गोद ले लो। लेकिन मैंने एतराज़ किया, यूं वो बच्चा हमारा कभी नहीं कहलाएगा। मेरी बहन का बच्चा हो या तुम्हारी बहन या भाई का, वो जायदाद के लालच में बच्चे को हमारे हवाले कर देंगे, लेकिन फिर कभी ना कभी उसके कानों में ज़रूर ये बात डाल दी जाएगी कि हम उसके हकीकी वालिदैन नहीं हैं। यूं हमारी उम्र भर की मेहनत रायगां चली जाएगी। साहिर कहने लगे, तो फिर अस्पताल जाकर डॉक्टरों की मौजूदगी में बच्चा दस्तखत करने के बाद लेंगे। वैसे ही आया की बातों में ना आ जाना, ऐसा ना हो कि हम किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएं।
شاید ان کی چھٹی حص ان کی رہنمائی کر رہی تھی، لیکن میں کسی ننھے منھے کو اپنی باہوں میں بھرنے کو بے قرار تھی، خواہ وہ کسی کا بھی لختے جگر ہو۔ مجھ کو اپنی ممتا کی پیاس بجھانی تھی، جو آیا کے امید دلانے سے اور بھی بھڑک اٹھی تھی۔ 2 روز مشکل سے گزرے تھے کہ آیا آ گئی۔ اس نے ایک ننھا منھا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ کہنے لگی، بات سچ کہوں گی بی بی، یہ بچہ لاوارث نہیں بلکہ ایک بہت غریب عورت کی اولاد ہے، جس کے پہلے بھی 6 بچے ہیں۔ اس کو مزید بچوں کی خواہش نہیں، وہ اس کی پرورش بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ میں نے سوچا اگر یہ آپ جیسے دولت مند گھرانے میں پرورش پائے گا تو یقیناً اس کے نصیب جاگ اٹھیں گے۔ بچہ بہت پیارا تھا، میں نے اشتیاق سے بچے کو گود میں بھر لیا۔ اس کے وجود کی گرمی نے میرے دل کو پگھلانا شروع کر دیا۔ برسوں سے جس لمحے کو میں ترس رہی تھی، بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا تھا۔ میں نے آیا سے مزید سوالات نہ کیے، بس اسی قدر پوچھا کہ کتنا انعام چاہیے تمہیں؟ وہ بولی 30,000۔ میرے لیے 30,000 کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن اس کے لیے 30,000 لاکھ کے برابر تھے۔ اس وقت 1 روپے کی قیمت 1,000 کے برابر تھی۔ روپیہ اس قدر بے قیمت نہ ہوا تھا۔ میں نے رقم اس کو پکڑا دی، وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ مجھے اس بات سے غرض نہ تھی کہ یہ کس کا بچہ ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں، آیا اس کو کیسے ماں کے پہلو سے چرا کر لائی ہے اور ماں پر بچے کی گمشدگی سے کیا بیت رہی ہے۔ مجھے تو بس ایک خوبصورت اور صحت مند بچہ مل گیا تھا جو صرف 1 دن کا تھا۔ دوپہر کو پیدا ہوا اور اسی رات آیا نے میری جھولی میں بھر دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، جیسے سارے جہاں کی دولت مجھے مل گئی ہو۔ پھولی نہیں سما رہی تھی جیسے میں آج مکمل ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ابھی اور اسی وقت دفتر فون کر کے ساحر کو خوشخبری سنا دوں کہ ہمیں ہمارے بڑھاپے کا سہارا اور جائیداد کا وارث مل گیا ہے، لیکن ایسا نہ کر سکی کیونکہ ان کے رد عمل سے بھی ڈر رہی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شام کو جب وہ گھر آئے، میں نے ان کو یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے بچے کو گود میں لینے کی بجائے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میں گھبرا کر رونے لگی۔ تب وہ نرم پڑ گئے اور مجھے پیار سے سمجھانے لگے کہ بلقیس، تم نہیں سمجھتی، یہ ہے کسی ماں کا لختے جگر۔ چرا لینا ایک انسانیت سوز فعل ہے، ہم پر اغوا کا کیس بھی بن سکتا ہے۔ کوئی خوشی سے اپنا بچہ دے دے تو اور بات ہے، لیکن کسی کا بچہ والدین کی لا علمی میں اٹھا لے جانا تو اذیت والی بات ہے۔ والدین کے دل پر تو قیامت گزر جائے گی۔ غرض جس قدر ساحر سمجھا سکتے تھے انہوں نے سمجھا لیا، مگر یوں بچے کو لوٹانے پر راضی نہ ہوئی، بلکہ اور زیادہ رونا دھونا شروع کر دیا۔ مجھ کو اس قدر جذباتی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ میں پہلے ہی کافی بیمار رہی تھی۔ بہرحال انہوں نے اس قدر کہا کہ دیکھو بلقیس، برے کام کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ میں تم کو جذباتی صدمہ نہیں دے سکتا، لیکن تمہارے اس جرم میں مجھے جبرن شریک ہونا پڑ رہا ہے، جس کا مجھ کو افسوس ہے۔ میں ان کی باتوں سے زیادہ ننھے منھے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ میری ہر ضد کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ ان کی خاموشی نے میرا حوصلہ دوچند کر دیا۔ میں نے خوشی سے آنسو پونچھ ڈالے اور اسی وقت ننھے منھے کے لیے خریداری کرنے نکل کھڑی ہوئی۔ 1 ہفتے بعد آئی، بولی، بیگم صاحبہ، آپ کی خاطر جان پر کھیل کر یہ کام کیا تھا۔ بچے کی ماں کی بری حالت تھی۔ میں نے رات کو بچہ پالنے سے اٹھایا اور گٹھڑی کی طرح بغل میں دبا کر نکل گئی تھی۔ شکر ہے کہ کسی نے توجہ نہیں دی، ورنہ بے موت ماری جاتی۔ صبح 4 بجے انہیں پتہ چلا کہ بچہ پالنے میں نہیں ہے۔ بچے کے ماں باپ غریب تھے، کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، ورنہ شامت آ سکتی تھی۔ وہ ابھی تک اسپتال کے چکر ہی لگا رہے ہیں۔ میں نے اس کو آنے جانے کا خرچہ دیا اور کہا بس اب یہاں کافی دنوں تک مت آنا، کہیں ایسا نہ ہو پولیس تمہاری نگرانی کر رہی ہو اور کسی کو شک ہو جائے۔ میں نے ملازمین سے بھی یہ کہا تھا کہ یہ بچہ میری بھانجی کا ہے، وہ بیمار ہے اس لیے مجھے دیا ہے۔ کچھ دن تک میں ڈری سہمی رہی، پاس پڑوس والوں کو بھی شک نہ ہونے دیا۔ پھر جلد ہی میں نے اس بچے کی خاطر رہائش تبدیل کر لی اور ہم شہر سے نسبتاً دور نئی بستی میں آ گئے۔ قدرت کے اس حسین تحفے کا نام میں نے مراد رکھا تھا۔ اس کی پرورش میں نے بہت ناز و نام سے کی۔ حقیقی ماں کا پیار دیا اور ساحر نے تو حد کر دی۔ وہ مرد تھے لیکن انہوں نے مجھ سے بھی زیادہ مراد کو چاہا، حتیٰ کہ جب وہ 5 برس کا ہو گیا تو اپنی زندگی میں ہی سب کچھ اس کے نام کر دیا، تاکہ کوئی رشتہ دار ان کے بعد جائیداد کی خاطر اس سے نہ الجھے۔ کہتے ہیں کہ جن بچوں کو ماں باپ کا پیار ملے وہ سنور جاتے ہیں۔ ہم نے اسی مقولے پر عمل کیا
لیکن ہماری فکر غلط ثابت ہوئی۔ خدا جانے اس کی تربیت میں ہم سے کیا کوتاہی ہوئی کہ ہمارے لاڈ پیار نے اسے سنوارنے کی بجائے بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس نے FSC کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ ساحر نے بہت زور لگایا لیکن صاحبزادے نے کالج کا رخ نہ کیا۔ انہوں نے چاہا کہ اس کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھجوا دیں، مگر مراد کا رجحان پڑھائی کی جانب تھا ہی نہیں۔ وہ تو پڑھنے سے بھاگتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک کیا جاتا؟ FSC تک وہ ٹھیک رہا، پھر آوارہ گردی کرنے لگا۔ صبح سے کار لے کر نکل جاتا، رات گئے آتا۔ غلط قسم کے دوستوں نے اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تھا۔ ساحر تمام دن کاروبار میں مصروف رہتے تھے، اس کی نگرانی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ میرا فرض تھا کہ اس پر نظر رکھتی، لیکن میں اس کی کوتاہیوں کو ساحر سے چھپاتی اور ان پر پردہ ڈال دیتی۔ مبادا ساحر اس کا جیب خرچ بند کر دیں یا کوئی پابندی لگا دیں، تب میرے لاڈلے کا دل برا ہو جائے گا۔ ممکن ہے وہ خفا ہو کر گھر سے ہی نکل جائے۔ وقت گزرتا رہا، ساحر کبھی ملک میں تو کبھی کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے جاتے اور اپنا دفتر مراد کے سپرد کر جاتے، مگر وہ ادھر توجہ ہی نہ دیتا۔ خدا جانے اس کی کیا سرگرمیاں تھیں۔ انہی دنوں ساحر علیل ہو گئے، کافی دن اسپتال میں رہے۔ رشتہ دار چہمگوئیاں کرنے لگے کہ خدا جانے مراد لے پالک ہے یا ان کا اپنا بیٹا ہے۔ جب تک میرے شوہر زندہ رہے اس کے لیے کماتے رہے اور اس کے لیے سوچتے رہے۔ حالانکہ ان کی صحت جواب دے چکی تھی، پھر بھی وہ 3 برس اپنی قوت ارادی سے کام کرتے رہے۔ 3 برس بعد ان کا انتقال ہو گیا اور سب کچھ مراد کے ہاتھوں میں آ گیا، مگر وہ کاروبار کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا تھا۔ اس کو کام کا تجربہ تھا اور نہ ہی اس میں دور اندیشی اور فراست تھی۔ جلدی ہی سرمایہ پانی کی طرح نشیب کی طرف جانے لگا۔ رفتہ رفتہ کاروبار اس کی غلط منصوبہ بندی اور لاپرواہی کی نظر ہو گیا۔ بالآخر 2 سال بعد ہم ایک بہت بڑی چلتی ہوئی فرم سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد تو وہ عیاشیوں میں ہی پڑ گیا۔ اس نے خوب گل چھرے اڑائے۔ میں سمجھاتی تو مجھ سے جھگڑ پڑتا۔ ہمارے کچھ قریبی رشتہ داروں نے اس کے کان بھرے کہ وہ ہمارا حقیقی بیٹا نہیں بلکہ لے پالک ہے۔ شاید وہ اس بات کا انتقام لینے پر تلا تھا۔ اس نے دن رات بازار حسن کے چکر لگانے شروع کر دیے اور بالآخر وہیں کا ہو رہا۔ ہمہ وقت نشے میں دھت رہنے لگا۔ مجھ کو پرانے ملازم آ کر بتاتے، میں روتی دھوتی دعائیں کرتی کہ خدا اس کو عقل دے اور وہ راہ راست پر آ جائے، مگر اس کو عقل نہیں آنی تھی اور نہ آئی۔ میرے شوہر کی برسوں کی محنت سے کمائی ہوئی دولت اس نے 4 دن میں اڑا کر خود کو اور مجھے کنگال کر دیا۔ دولت کی اپنی شان ہوتی ہے، یہ ہو تو طمانینت رہتی ہے کہ انسان کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کسی کی محتاجی نہیں رہتی۔ لیکن دولت جانے کے غم سے زیادہ مجھ کو تکلیف مراد کی بے حسی، بے راہ روی اور آخر میں نشے کی عادت سے تھی، جس نے میرا روحانی اور قلبی سکون بھی لوٹ لیا۔ ہم کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے اور میں رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئی۔ مراد کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی جب وہ نشے کی خاطر ماہی بے آب کی طرح تڑپتا تھا۔ نشہ ایسی بلا ہے جو جوانی کی رعنائیوں کو نگل جاتا ہے۔ مراد بھی بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ گیا اور ایک روز نشہ نہ ملنے کی وجہ سے ایک ویران اور گندی گلی میں دم توڑ گیا۔ اس کے مرنے کا صدمہ میں نے کیسے سہا میں ہی جانتی ہوں۔ میں نے اس کو ایک دن کا بالا تھا، اس آس پر کسی ماں کا لخت جگر چھینا تھا کہ ہماری دولت جائیداد کا وارث ہوگا، لیکن شاید ہمارے نصیب میں اولاد کی خوشی نہ تھی بلکہ اولاد کے روپ میں تباہی لکھی تھی جو آ کر رہی۔ اولاد ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے۔ آج جب کہ بڑھاپا 2 دھاری تلوار کی طرح مجھ پر جھک آیا ہے، میں بے سہارا اور بے آسرا ہوں۔ نہ خاوند رہا، نہ جائیداد اور نہ ہی بیٹا جس کی خاطر میں نے اتنے دکھ سہے، وہ خوشی بھی مجھ سے چھن گئی۔ آج میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ضروری نہیں اولاد بڑھاپے میں کام آئے اور جائیداد کی وارث ہو۔ کبھی کبھی اولاد بڑھاپے میں ایسے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جیسے برے وقت میں اپنا سایہ بھی انسان سے جدا ہو جاتا ہے۔ آج دولت یاد نہیں آتی، لیکن سکھ بھرے دن ضرور یاد آتے ہیں کہ بڑھاپے میں دال روٹی کی محتاجی ایک عذاب ہے، لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ مراد بھی میرے پاس نہیں ہے۔ قدرت انسان کو اس کے اعمال کی سزا دیتی ہے۔ اگر میں نے مراد کو جائز طریقے سے حاصل کیا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ آج وہ میری روح کا چین اور زندگی کا سکھ بنتا، لیکن میں نے کسی کا لخت جگر جدا کر کے اپنی گود بھری تھی
اس لیے یہ خوشی مجھ کو راس نہیں آئی۔ آج مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آتی ہے کہ اگر میں نے اس بچے کو غلط طریقے سے نہ لیا ہوتا تو شاید میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ میں نے کسی ماں کا دل دکھایا، میں نے تو اس بچے کو جنم بھی نہیں دیا تھا، تو میں اتنا تڑپتی ہوں اس بچے کے لیے۔ جس ماں نے اس بچے کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا، پھر اتنی تکلیفوں سے اس کو جنم دیا، جس ماں کا یہ جگر کا ٹکڑا تھا، میں نے ہمیشہ کے لیے اس سے دور کر دیا۔ وہ ماں کتنا روئی ہوگی، وہ ماں کتنا تڑپی ہوگی۔ اس ماں نے نہ جانے کتنی مجھے بد دعائیں دی ہوں گی، اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں اس ماں کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ مراد کی ماں کون ہے جس نے اس کو جنم دیا تھا، میں اس سے معافی ہی مانگ لیتی۔ میں اس قابل تو نہیں کہ مجھے معاف کیا جائے، میرا جرم ہی اتنا بڑا ہے کہ یہ ناقابل معافی ہے، لیکن پھر بھی ماں کا دل بڑا ہوتا ہے۔ میں اس کے قدموں میں گر کے اس سے معافی مانگ لیتی، شاید میرے دل کو سکون مل جاتا۔ بے شک اولاد اللہ کی دین ہے، اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ اللہ سے ہی دعا مانگے کہ اللہ اسے نیک اولاد دے، اور اگر وہ کسی سے بچہ لے تو ماں باپ کی رضامندی سے لے۔ میرے جیسی غلطی زندگی میں کبھی نہ کرنا، ورنہ یہ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ نہ صرف یہ زندگی بلکہ آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب یہ سوچتی ہوں کہ اچھا ہوتا کہ اگر ہم یہ ساری جائیداد اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تو یہ ہماری آخرت میں کام آتی، لیکن اب سوائے پچھتاوے کے اور کچھ حاصل نہیں۔ دوستو، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔